अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है हमारे पास। तवाइफ के मायने बयान कीजिए। तवाइफ के अरबी कलमा है जिसका मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना या घूमना। ये इसका क्या है, ये है इसका लफ्जी मायने। अब हम इसके और इसके एक और मायने भी है कि इस्लामी तालीमात में इसके क्या मायने हैं, तवाफ के या फिर अहम किरदार है और ये मखसूस इबादती अमलों में शामिल है। अब हम इसके मुख्तलिफ इकसाम की तरफ देखते हैं। तो इसके इकसाम में क्या होता है, तवाफुल कुदूम होता है। तवाफुल कुदूम क्या होता है, ये वो तवाफ होता है जिसके अंदर शख्स की हिजरत के दौरान होता है। और क्या होता है, हज्जाज के तवाफुल कुदूम कहा जाता है। मतलब कि हज्जाज जो तवाफ करते हैं उसे तवाफुल कुदूम कहते हैं। और ये किसके दरमियान होता है, हिजरत के दौरान होता है। उसके बाद है तवाफुल फासिया। अब इसको हम इस तरह कहते हैं कि ये तवाफ हाजिरीन के तवाफीन ही खत्म होने के बाद होता है। मतलब कब होता है, जब हाजिरीन के तवाफ खत्म हो जाते हैं उसके बाद होता है। और ये आप सल्लम के तवाफुल विदा होता है। मतलब कि ये एंड में किया जाता है तवाफुल फाज। अब ये जो तवाफ़ुल सना है ये कब किया जाता है, ये तवाफ किसी चीज या शख्स के हर इत्तेफाक पर होता है और मुतअद्दिद अक़साम का होता है। मतलब ये कब होता है, जब क्या हो, शख्स में कोई ना कोई इत्तेफाक हो और कोई मुतअद्दिद अक़साम हो, तब होता है ये। उसके अलावा तवाफुल उम्रा भी होता है। तवाफुल उम्रा क्या होता है, ये वो तवाफ होता है जो कि उम्रे हासिल करने वालों के लिए होता है। मतलब जो लोग उम्रा करते हैं उनको ये वाला तवाफ करना होता है और ये उम्रे के आखिर में अपने तवाफ को मुकम्मल करने के लिए मुकम्मल होता है। मतलब कि ये कब किया जाता है, जब उम्रे का आखिर हो तब किया जाता है। उसके बाद है तवाफुल कुदूम। तवाफुल कुदूम क्या होता है, ये तवाफ जियारत कुदूम में हासिल होता है और हाजिरीन वहां जाकर इसे पूरा करते हैं। मतलब ये तवाफ कब किया जाता है, जब तवाफ जियारत किया जाता है तब ये वाला तवाफ किया जाता है, तवाफुल कुदूम। उसके बाद हम तवाफुल नस की तरफ बने। तो तवाफुल नस क्या होता है, ये वो तवाफ होता है जो हज्जाज के लिए होता है। मतलब कि ये तवाफ हज्जाज लोग करते हैं और कब करते हैं, वो हज के दिनों में पहले और आखिरी दिनों में होता है। ये हज के जो 2 दिन होते हैं, मतलब पहले और आखिरी दिन, तब ये तवाफुल नस किया जाता है। इसको तवाफुल जवाज भी कहते हैं। उसके बाद तवाफ का जो मुकम्मल बयान होता है वो हम देख लेते हैं। तवाफुल कुदूम क्या होता है, हज्जाज को हज की शुरुआत में मक्का के मस्जिदुल हराम के चारों तरफ घूमकर हजर अस्वद की तरफ रुख करना पड़ता है। मतलब कि जब हज्जाज को हज की शुरुआत में जो उसकी तरफ मुंह करना होता है उसको तवाफुल कुदूम कहते हैं, हजर अस्वद की तरफ। अब जो तवाफुल फाजे है उसको हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। हज्जाज को हज खत्म होने पर विदा के लिए मस्जिदुल हराम में घूम कर 7 मुराद हिजरा सूद की तरफ रुख करना पड़ता है। तो ये है तवाफुल फाज। इसके अंदर क्या होता है, मस्जिदुल हराम की तरफ घूमकर 7 हजरत करना होता है, उसको बोलते हैं। इसके बाद तवाफुल सना की तरफ बढ़े। तवाफुल सना क्या है, अब ये वो है, ये इसके अंदर एहराम में घूमते हुए हजर अस्वद की तरफ 7 मुराद रुख करना और फिर अलविदाई के बाद घूमते हुए तवाफुल सना को मुकम्मल करना, इसको बोलते हैं तवाफुल सना। और तवाफुल उम्रा क्या है, हजर अस्वद की तरफ रुख करते हुए 7 मुराद घूमना और फिर सही की मुकम्मल करना। अब ये तवाफुल उम्रा, यानी कि हजर अस्वद की तरफ रुख करना और 7 मुराद घूमना और फिर सही को मुकम्मल करना, इसको तवाफुल उम्रा कहते हैं। और तवाफुल कुदूम को क्या कहते हैं, कि मतलब मस्जिद हराम में घूमते हुए हजर अस्वद की तरफ रुख करना और फिर 7 तवाफुल तुलू को मुकम्मल करना होता है। अब ये कहलाता है तवाफुल कुदूम। अब तवाफुल नस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हज्जाज को बिना के दिनों में हजर अस्वद की तरफ घूमते हुए 7 रुख करना और फिर घूमते हुए तवाफुल नस की मुकम्मल करना होता है। तो ये क्या है, तवाफुल नस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, तवाफ का ये अमल हाजिरीन को मक्का मुकर्रमा में मुख्तलिफ हरमों में मशगूल करता है और उनको एक मखसूस रिवायती इबादती जागे में अल्लाह की इबादत का मौका फराहम करता है। इसका मकसद अल्लाह की कुर्बानगी, तौबा और तस्लीम रजा का इजहार का है। तो ये क्या है, तवाफ। अब हम तवाफ काबा की जो कलाम अल्लाह की रोशनी में बयान कीजिए, ये सब आपको बताना है। तो कुरान मजीद में तवाफ काबा और तवाफ बैतुल्लाह के जिक्र कई मरातब में मौजूद है और इस पर अल्लाह ताला की हिकमत और अहमियत बयान की गई है। मतलब कि क्या, कि तवाफुल बैतुल्लाह और तवाफ काबा के बारे में जो है कुरान मजीद में कई बार मौजूद है। इसके बारे में ये बयान और क्या है, अल्लाह की हिकमत और अहमियत भी इसके बारे में बताई गई है। अब तवाफ का अमल क्या होता है, मुसलमानों के लिए मखसूस अमाल इबादी है जो मुसलमान हर साल हज के दौरान और यहूद नसारा जुम्मे के दिन हर साल
یہ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں طواف۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، یہاں کچھ قرآنی آیات مجید ہیں جو طواف کے حکم بیان کرتی ہیں۔ اب ہم قرآنی آیات کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو الگ الگ ہیڈنگز کے اندر ڈیوائڈ کر کے پھر ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے پاس طواف کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ یہ عربی آیت کی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس اس کا ریفرنس اور اس کا اردو ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، میں آپ کو وہی پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ اور جب ہم نے بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثوابی عبادت کی جگہ بنایا اور امن و اطمینان دیا، اور ہم نے ابراہیم کو مقامات کو نمازی جگہ بنایا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے میثاق کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طاہر رکھو، طائفین چکر لگانے والوں اور عاکفین عبادت کرنے والوں کو کوئے سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مطلب آپ یہ ترجمہ پورا لکھ دیں گے۔ اس کے بعد حجاج کے روانہ بیت اللہ کی ہیڈنگ ڈال کے آپ ایک ترجمہ بیان کریں گے۔ اب ترجمے میں آپ یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یا سورہ حج کی 28 کی منشن کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بتائیں گے، اور لوگوں کو حج کا آذان دے کر بتا وہ پیدا ہوا کر تمہارے پاس ہر گلے وعدے سے آ گئے۔ یہ لوگ تمہیں ان دونوں کی معلومات میں اسلامی تاریخ میں بڑھایا جاتا ہے، اور جب انہیں مویشی کا ذبح دینا ہے تاکہ انہیں ان کے فائدے حاصل ہوں، اور اللہ کا ذکر کریں جو ان کے لیے ہے جو انہیں چاہے دونوں میں روزی فراہم کرتا ہے۔ اب آپ ان کا جو ہے طوائف کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ سورہ حج آیت 37 سے ہے۔ اس کے اندر بھی آپ نے ترجمہ بتانا ہے صرف کہ اللہ کے پاس ان کی گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے پاس تقویٰ پہنچتی ہے۔ اس کے بعد آپ طواف کعبہ اللہ کے گھر کی زیارت اور عبودیت کا ایک خاص عمل ہے جس میں حاضرین اللہ کو عبودیت میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ اپنی طاعت و مخلصانہ نوازی کا اظہار کرتے ہیں۔ طوائف کے ذریعے مسلمان اللہ بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور جو ہے اللہ کے حاضرین کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں اور عبادات میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں صحابی کی لغوی معنی کے بارے میں۔ تو صحابی کیا ہے؟ صحابی عربی کلمہ ہے جس کا مطلب ہے ساتھی یا دوست۔ لغوی طور پر صحابی کسی کے ساتھ ہونے والا اور اس کے دوست ہونے والا شخص ہوتا ہے۔ مطلب صحابی کون ہوتا ہے؟ وہ اس کے لغوی معنی دیکھیں تو کوئی دوست ہونے کے ہیں، لیکن اگر اسلامی تاریخ و حدیث اور صحابی کے استعمال کے خاص طور پر دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ساتھ رہنے والے اور ان کے رہنمائی ایمان لانے والے تھے۔ یعنی کہ لیکن اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جب ان کے زمانے میں ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کو ہم بولتے تھے صحابی۔ اور صحابیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرہ و مشق فتوحات اور دینی تعلیمات میں شرکت کرنے والے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، ساری سچویشن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر ان کی تعلیمات حاصل کرتے تھے اور ان کے مختلف جنسوں میں مشغول بھی رہتے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے صحابیان رسول کے انور رسالت میں ایک خاص مقام دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ رسول کو بہت زیادہ بڑا مقام دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مقام دیے گئے تھے وہ ان کو دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید بھی جو ہے ان کی بہت سی جو تعریفیں ہیں ان کی موجود ہیں قرآن کے اندر بھی، اور مختلف حدیث اور دینی معلومات کو بھی انہوں نے حفظ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے صحابہ کرام کا آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں بہت بلند مرتبہ ہے، اور علم خیالات قربانی وغیرہ کے لحاظ سے انہوں نے اپنا ایک بڑا رول پلے کیا ہے، اور کرداروں سے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ اب ہم آگے چلیں تو آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ ہمیں پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ اب ہر دور میں لوگوں کو یہ تو کوئی صحائف دیے جاتے تھے، صحیفے کی جمع جنہیں کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یا پھر جو ہے آسمانی کتاب نازل کی جاتی تھی۔ اب جو ہے اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ الہامی کتاب، اور وہ ساری کیا ہیں؟ برحق ہے، مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہیں، اور وہ کیوں نازل کی گئی تھی؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے حاصل کی گئی تھی، انسانوں کی مدد کے لیے
بھیجی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو 4 کتابیں ہوتی ہیں وہ جو مشہور ہیں ان میں سے کون سی ہے؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ اور توریت آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اب ہم توحید کی تعریف کو بیان کریں تو وہ کیا ہوگی؟ توحید کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اب ہم لفظی معنی دیکھ لیتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ماننا۔ لیکن اگر ہم شریعت کی مطلب اس کو ڈیپلی دیکھیں تو اس کا کیا مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں سے کسی کو شریک نہ کرنا، مطلب کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کو واحد ماننا، یہ ہوتا ہے توحید کا مطلب۔ بلکہ خدا تعالیٰ واحد کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا جاننا، بلکہ کیا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد ماننا، ایک اکیلا اللہ تعالیٰ کو ماننا، یہ جو ہے توحید کہلاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ جو ہے قل واللہ، یہ بھی آپ اس کا ترجمہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اشارت جو کہ حدیث ہے اس کا بھی ایک ریفرنس دے سکتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جہنم سے نکال دیا جائے گا، ترمذی کی ہے یہ، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ توحید کی اقسام بتائیں گے کہ توحید کون کون سی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے ذات مقدم، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ پھر صفات میں شریک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ پھر عبادات اور رفعات کے تقاضے میں جو ہے توحید، یعنی کہ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ عبادات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ حصہ نہ ٹھہرانا، مطلب صرف آپ اللہ کے لیے ہی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سیاستہ سے کیا مراد ہے؟ سیاست آپ کو پتہ ہے حدیث کی 6 کتابوں کو کہتے ہیں۔ اور صحیح کس کا مطلب ہوتا ہے؟ صحیح کا مطلب جو ہوتا ہے وہ صحیح کی جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیاستہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جو سند اور واقع کے لحاظ سے مستند اور معتبر تسلیم کیا جاتا ہے، مطلب کہ یہ وہ کتابیں جو کہ اوتھینٹک اسلام کی کتابیں، ان میں سے کسی سے بھی آپ کچھ بھی حدیث دیکھیں تو وہ کیا ہوگی؟ اوتھینٹک ہوگی، مطلب کہ وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم صحیح بخاری، آپ کو پتہ ہے سیاہ ستہ میں کون کون سی 6 کتابیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے صحیح بخاری ہے وہ ابو عبید اللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم ہے، وہ ان سب نے ان کے جمع کیا، اصل میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن انہوں نے اس کو لکھ کر اس کی ایک کتاب کی تشکیل دی ہے۔ اب صحیح مسلم ہے وہ کس نے دی ہے؟ امام مسلم نے، بن حجاج بن مسلم نے دی ہے۔ پھر جامع ترمذی ہے وہ کس نے دی ہے؟ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے دی ہے۔ پھر سنن ابی داؤد کس نے دی ہے؟ ابو داؤد سلیمان بن اشع نے دی ہے۔ پھر سنن نسائی کس نے دی ہے؟ امام عبد الرحمن بن احمد بن علی انسانی نے دی ہے۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ وہ کس نے دی ہے؟ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ نے دی ہے۔ اب جو ہے ہم سوال نمبر 14 کی طرف، یہ صرف سمپل یاد کرنے والی چیز ہے کہ کس نے کون سی کتاب لکھی نے دی ہے، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس کی تعریف پتہ ہونی چاہیے، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد جو ہے اصول اربعہ کے نام تحریر کرنے ہم نے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اصول اربعہ سے مراد کیا ہے؟ یہ 4 کتابیں ہیں جو کہ فقہ جعفریہ کی مسند ترین این خیر حدیث ہیں، مطلب کہ یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ فقہ جعفریہ کی جو مستند کتابوں میں سے ہیں۔ ایک تو ہے الکافی اور دوسری کیا ہے؟ من اللہ محضر فقی۔ تو اب الکافی کس نے دیا؟ ابو جعفر محمد بن یعقوب، اور دوسری والی کس نے دیا؟ ابو جعفر نے دی ہے۔ اس کے بعد جو 15واں ہے کوشچن وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق کوئی ایک آیت ہم نے بیان کرنی ہے۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ رہا، میں تھوڑا سا نیچے کر دیتی ہوں۔ قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ آخری اور الہامی کتابیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم وہ کتابیں جو کہ آخری الہامی کتابیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کی، اور یہ 1400 سال پہلے آئی تھی، ہمیں پتہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ لفظہ حرفن اور جو ہے اعرابن موجود ہے، مطلب کہ یہ لفظ کے فارم میں بھی حرفن اور اعراب کے فارم میں بھی موجود ہے، مطلب کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم آپ کو پتہ ہے ابتدائی آیات میں سے ایک قاری کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے دل و دماغ اس عمل کے لیے تیار کر لیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک ترجمہ بھی دیں گے کہ یہ وہ کتابیں جو کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کس کا ریفرنس؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کا، کہ قرآن کون سی کتاب ہے جس کے اندر کسی کو کوئی جو ہے کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تمام الہامی کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ خدائے بزرگ وہ برتن نے لے رکھی ہے، مطلب کہ قرآن کو یہ ایک اعزاز ہے کہ قرآن کی حفاظت کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔
جب یہ وجہ ہے کہ ابھی تک قرآن کا کوئی ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں ہوا، نہ اس کے اندر کوئی چینجز آ سکی۔ اور مساوات، اگلا کوشچن ہے میرے پاس، مساوات سے کیا مراد ہے؟ تو مساوات کی ایک لفظی معنی کیا ہوتی ہے؟ برابری کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مساوات کیا ہوتی ہے؟ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، مطلب کہ بیسس ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ صرف اسلام ہی کا جو طرح امتیاز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام اور بھی پیش اور ذات پات کے امتیاز سے پاک و صاف ہے، مطلب کہ امتیاز کسی کو برتری کسی کو نیچا کچھ نہیں ثابت کیا، سب کیا ہے؟ سب ایک برابر ہیں، یہ اسلام کا رول ہے۔ اس کے بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ مساوات جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے، اور لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے، درس دینا چاہیے، امیر غریب حاکم محکوم آقا غلام سب کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اور جو ہے مسجد کعبہ، مسجد نبی، سب میں کیا ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ قریب ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ کوئی بھی جو ہے امیر غریب میں کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، سب ایک ساتھ اللہ کے سامنے قریب ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑے اور خندق کھودی، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے خندق کھودی تھی۔ انہوں نے اگر ان کے ساتھی کرتے تھے تو وہ بھی وہی کرتے تھے، وہ اپنے لیے کوئی برتر مقام چوز نہیں کرتے تھے، جو وہ ان کے ساتھ جو لوگ کرتے تھے وہ بھی وہی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ امیر و غریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو سمجھا کہ کیا جانتے تھے کہ کیا ہے امیر و غریب میں، حاکم محکوم آقا غلام سب کیا ہے؟ سب ایک برابر ہے اللہ کے نزدیک۔ کوئی بھی جو ہے کسی کی بھی اوپر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، سب برابر ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی فضیلت نہیں عربی کو اجمی پر، نہ بجی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، اور نہ کالے کو گورے پر، اور ہر سوائے تقویٰ کے، مطلب کہ صرف تقویٰ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے، باقی انسان مال کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے اللہ کے قریب یا اللہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 17 ہمارے ساتھ ذکر سے کیا مراد ہے اور ذکر الہی کی اقسام کیا ہے، یہ ساری ہمیں بتانی ہے۔ تو ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یاد کرنا کے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شریعت کی اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، قرآن مجید میں بار بار اللہ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کو حکم دیا گیا، مطلب کہ قرآن میں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، ان سب کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ سب سے بہترین کیا حکم ہوتا ہے؟ ذکر الہی، مطلب کہ اللہ کا ذکر کرنا، نماز کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرنا، جس میں دل زبان اور پورا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے ایک طرف توجہ سے اللہ کی طرف اٹریکٹڈ ہوتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی شریک نہیں اللہ کے۔ اس کے بعد اب آپ ایک ترجمہ بھی ڈال دیں گے، ترجمے میں آپ بتائیں گے کہ ایمان والو تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، کہ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے قریب آئیں گے۔ اور یہ کس کی آیت ہے؟ سورہ احزاب آیت 41۔ اب نبی کریم نے بھی جو حدیث ہے اس کا بھی ہم ریفرنس دے دیں گے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، مطلب کہ جو انسان اللہ تعالیٰ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ، اور جو نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مردہ ہے ایک طرح سے۔ اب سوال نمبر 18 کی طرف ہم موو کرتے ہیں، وہ ہے عفو درگزر کی شرح مفہوم کیا ہوتا ہے؟ مطلب عفو درگزر معاف کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب اس کے لفظی معنی تو کیا ہے؟ معاف کرنے کے، لیکن اگر ہم اس کے گہرائی سے اس کے معنی دیکھیں تو کیا ہوتے ہیں؟ مجرم کو دل کی گہرائی سے معاف کر دینا اور بدل لینے کی قوت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لیں، مطلب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو معاف کرنا ہے، یہ ہوتا ہے عفو درگزر۔ اب عفو درگزر کی جو ہوتا ہے بہترین اخلاق ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے دشمن بھی ہمارا دوست بن جاتا ہے، کہ یہ مجھے سزا دے سکتا تھا پر اس سے مجھے نہیں دی، وہ آپ کا دوست ہو جاتا ہے۔ دشمن آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، دشمن آپ کا دوست بن جاتا ہے، اور دوست جو ہوتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے اس وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں مومنین کو جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں عفو درگزر بھی شامل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے مومن کی ایک یہ بھی صفات بیان کی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے، ایک دوسرے کو درگزر کرتا ہے، تو وہ مومن غصہ پی جانے والوں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ہے کس کی؟ آل عمران آیت 134 کی۔ اس کے بعد آپ حدیث کا بھی ریفرنس دے دیں گے کہ حضرت موسیٰ بن عمر عمران نے عرض کیا میرے پروردگار تیرے بندوں میں کون تیرے نزدیک زیادہ عزیز ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا جو قادر ہونے کے باوجود عفو درگزر کرے، مطلب اللہ کے نزدیک کون ہے زیادہ قریب؟ جو کہ یہ بدلہ لے سکتا ہے پر وہ کیا کر رہا ہے؟ کسی سامنے والے کو معاف کر رہا ہے۔
تو یہ مومن کی ایک خاصیت ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس منافق کی کتنی نشانی ہوتی ہے؟ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ حضور نے حدیث مبارک کے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، مطلب کہ منافق کے نا کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ منافق ہے۔ تو پہلا ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، مطلب وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، وعدے خلافی کرے، مطلب کہ وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، مطلب کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے اس کی خیانت کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ یہ ہوتی ہے منافق کی نشانیاں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے منافق ہے۔ اب ہم نبی اور رسول کے درمیان اگلے سوال میں فرق کرتے ہیں۔ نبی اور رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا، اور رسول کے ہوتے ہیں پیغام دینے والے کے۔ یہ سمپل آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نبی صاحب شریعت اور کتاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ گزشتہ نبی اور رسول کی شریعت کو آگے لے کے بڑھاتا ہے۔ مطلب نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی، مطلب وہ جو پرانے والے جو ان سے رسول ہوتے ہیں وہ ان کی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن رسول کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس دوسری نئی شریعت آتی ہے اور کتاب بھی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ وسلم تو نبی اور رسول دونوں تھے۔ رسول نبی ہو سکتا ہے پر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا، لیکن رسول کو نبی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، مطلب کہ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ رسول کتنے ہیں؟ صرف 313 ہیں۔ رسول 313 ہے، جبکہ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی پر کتاب نازل نہیں ہوتی جبکہ رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ نبی کے پاس شریعت نہیں ہوتی لیکن رسول کے پاس شریعت ہوتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس کہ جہاد اور جنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ لڑائی کرنا کے ہوتے ہیں، لیکن لیکن جہاد کے کیا ہوتے ہیں؟ لفظی معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا کے۔ اور جو جنگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ ذاتی اور دنیاوی مقاصد کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، جبکہ جہاد جو ہوتی ہے صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جنگ کے اندر جو ہوتے ہیں فاتحین جنگ ممکن ظلم و دہشت گردی اور صفات سے کام لیتے ہیں۔ مطلب جنگ کے اندر جو لوگ جیتتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دہشت گردی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم ستم کرتے ہیں، لیکن جو وہ جہاد کرتے ہیں، جو جہاد سے جیتتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کامیابی امن و سلامتی کی فضا قائم کرتی ہے، مطلب وہ کیا کرتے ہیں؟ امن لے کر آتے ہیں، لیکن جنگ میں وہ لوگ فساد کرتے ہیں۔ اب جنگ کے ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جنگ کی صورت میں تباہی پھیلتی ہے، جنگ صرف ہتھیاروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اب جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ صرف تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، لیکن جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد کی صورت میں امن قائم ہوتا ہے، امن و امان قائم ہوتا ہے، اور ہتھیار کے بغیر بھی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ لڑی جا سکتی ہے۔ جنگ سے ہتھیار کے ذریعے لڑی جا سکتی ہے، لیکن جہاد جو ہوتی ہے وہ جنگ سے نہ صرف ہتھیار کے ذریعے بلکہ قلم اور اپنے نفس سے بھی لڑنے کو جہاد بھی نفس بھی ہوتا ہے، جیسے جہاد میں اپنے مال سے لڑنے تک کو بھی جہاد کہا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے عدل و انصاف کے فوائد بیان کیجیے۔ تو عدل و انصاف کیا ہوتا ہے؟ عدل و انصاف ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ ایک توازن قائم رکھنا۔ معاشرتی اور قومی سطح پر اب یہ جو ہے یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے معاشرے میں کیا، اب ہم ان کے فائدوں کو دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معاشی ہم آئینگی، مطلب کہ معاشرے میں ایک ہم آئینگی پیدا ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قانون کی حکمرانی، اب جب لوگ عدل انصاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ قانون حکمران جو ہوتے ہیں ان کے قانون پوری طرح سے پورا کیا جاتا ہے اور نظم و ضبط قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اعتماد و سکون کی بات کریں، اعتماد و سکون میں کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں نظام پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں لوگ۔ اب ہم مساوی مواقع کی طرف دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی بدولت ہر شخص کو مساوی مواقع ملتے ہیں، جس سے معاشی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مساوی سے کیا ہوتا ہے؟ سب کو برابر کے مواقع ملے جاتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ کسی کو بہت کم نہیں ملتے، سب کے پاس رائٹ سیم ہوتے ہیں۔ اب جو جرائم کی روک تھام بھی ہوتی ہے، اب عدل انصاف ہوئے گا تو کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا، کوئی جرم نہیں کرے گا، اور مجرموں کو ان کے غلط کام کی سزا ملے گی تو لوگ جرم کرنے سے ڈریں گے۔ اس کے بعد اگلا ہے حضرت امام جعفر صادق سے کون کون سی بڑی شخصیات فیض حاصل کیا، مطلب کہ امام جعفر صادق سے کن شخصیات فیض حاصل کرتی تھی، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق سے مختلف شعبہ زندگی بہت سارے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ ان کے جو
ویسے تو شاگرد بہت سارے تھے اور ان میں سے جو چند مشہور شخصیات ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے امام ابو حنیفہ، وہ بھی امام جعفر کے جو ہے کیا تھے، شاگرد تھے. تو امام ابو حنیفہ کیا تھے، اہل سنت کے 4 بڑے فقہ مقادم میں سے ایک تھے. اور جو تھے انہوں نے بانی امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے یہ بھی. اس کے بعد امام مالک بن انس کو دیکھا جائے تو وہ کیا تھے، مالکی مکتب فکر کے بانی امام مالک بھی حضرت امام جعفر صادق کے یہ بھی شاگرد تھے، امام مالک بن انس. اب جابر بن عیان کو دیکھا جائے وہ بھی ان کے کیا تھے، وہ امام جعفر کے شاگرد تھے، جو اپنے کیمسٹری کے بارے میں بھی، کیمسٹری میں بھی بہت بڑا رول پلے کیا تھا، وہ بھی ان کے شاگرد تھے اور سائنسدان تھے یہ. اس کے علاوہ جو ہے امام جو ہے مفضل بن عمر، یہ بھی حضرت امام جعفر کے شاگرد تھے. اور یہ جو تھے کیا کرتے ہیں، درست کے مصحف اور راوی مانا جاتا تھا انہیں، مصنف اور راوی مانا جاتا تھا انہیں بہت ساری چیز حدیثوں وغیرہ کا، دروس کا. اس کے بعد ہم 24 کوشچن کی طرف موو کرتے تھے، وہ ہے جنت میں مومنین میں وجات کے بارے میں کیا کہیں گے. مطلب جنت میں جو مومنین ہوئیں گے وہ میووں وغیرہ کے بارے میں کیا کہیں گے، ہم نے وہ بتانا ہے کہ وہاں مومنین جو ہوں گے وہ ہر قسم کے لذیذ پھل وغیرہ کھائیں گے، ان کو کسی قسم کی مشکلیں نہیں آئیں گی، ان کو کسی قسم کی پریشانیاں فیس نہیں کرنی پڑیں گی. ان کی ذائقے اور خوشبو کیا ہوں گی، بہت لذیذ ہوں گی، بہت مزیدار ہوں گی، اور وہ ہمیشہ تازہ رہیں گے، وہ کبھی بھی سڑیں گے نہیں. جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروٹ سبزیاں وغیرہ کتنے جلدی سڑ جاتی ہیں، لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں جو ہے جنت کے پھلوں کی نعمتوں کا ذکر موجود ہے. آپ یہ بتا دیں گے. اب ہم آخری شارٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. تو آخری ہے میانہ روی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، تو اب ہم وہ دیکھتے ہیں. تو میانہ روی کیا ہوتی ہے، ماڈریشن کو بولتے ہیں، مطلب کہ اعتدال قائم کرنے کو، توازن قائم کرنے کو بولتے ہیں. اب ایسی زندگی ہے جس کے کسی معاملے میں افراط و تفریط سے بچا جاتا ہے. تو یعنی کہ کیا کرنا، ایک اعتدال قائم کرنے کو میانہ روی کہتے ہیں. اب میانہ روی سے فائدے کیا ہوتے ہیں، ہوتے تو بہت سارے ہیں، پر کچھ جو ہیں وہ ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں. 4 آپ بتا دیں گے. آپ کی صحت بہت بہتر ہوتی ہے کہ آپ زیادہ نہیں کھاتے، آپ کی جسمانی صحت بہت اچھی رہتی ہے، آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ذہنی سکون بھی رہتا ہے کہ اس طرح آپ اعتدال زندگی، یعنی کہ آپ کسی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے، آپ کو وہ پاس سکون ہوتا ہے، کسی قسم کی خواہشات اور حرص سے آپ بچے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مالی استحکام کے حوالے سے بھی دیکھیں تو میانہ روی کے تحت جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ مالی طور پر مسائل فیس نہیں کرتے، کم کرتے ہیں. اور معاشرتی ہم آہنگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس طرح ان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات بڑھ جاتے ہیں اور معاشرے میں ان کا بہت زیادہ ہم آہنگی رہتی ہے، مطلب کہ یہ لوگ مل جل کے رہتے ہیں. کس کی وجہ سے، اگر ان کے نا میانہ روی یعنی کہ ماڈریشن ہوتی ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میانہ روی کے کتنے فوائد ہوتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم حصہ جیم کے کوشچن کریں گے کمپلیٹ. تو جزاک اللہ.